अभी बमुश्किल 5-6 कदम ही उठाए थे कि मेरे पाँव किसी जिस्म से टकराए और मैं गिरते गिरते बचा। अंधेरे ही में झुककर मैंने जायज़ा लिया। ये किसी औरत की लाश थी। ताज़ा तरीन खून नज़र आ रहा था, जिसका अंदाज़ा मुझे इसके जिस्म की गर्मी से हुआ। यकीनन ये शरदा ही थी। चीख का मतलब बखूबी मेरी समझ में आ गया। मेरे पेशरू ने इसे खंजर का निशाना ही बनाया था। आदमी या तो अनाड़ी था या फिर जल्दी में इसने सही पोजीशन नहीं ली, वरना इसके मुंह से आवाज़ कभी ना निकलती और बंगले के मुख्तलिफ कोनों खुदरों में छुपे बाकी शिकारी भी होशियार न होते। मैं बड़ी फुर्ती से लंबे लंबे डग भरता इस कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया, जिसके अंदर वो शख्स शायद पेंसिल टॉर्च रोशन किए अपने काम में मसरूफ़ था। अब मैं दिल की धड़कनों से इसके बाहर निकलने का मुंतज़िर था, क्योंकि किसी भी लम्हे नीचे मौजूद बाकी लोगों के ऊपर आने के इम्कानात मौजूद थे और बालकनी वाले दरवाजे की मजबूती का मुझे बखूबी अंदाज़ा था। 2-3 ज़ोरदार धक्के इसके कील कब्ज़े उखाड़ने के लिए काफ़ी थे। अंदर दाखिल होने वाला इतनी अफरा तफरी और जल्दी में था कि इसने दरवाज़ा बंद करने की भी ज़हमत नहीं की थी। इसकी पेंसिल टॉर्च की रेंगती हुई रोशनी की लकीर यहाँ से बखूबी दिखाई दे रही थी। दरवाजे के कोने से एक हाथ में मजबूती से खंजर पकड़े मैं इसके बाहर आने का मुंतज़िर था। इस इंतज़ार की शिद्दत से मेरे आसाद तड़कने लगे थे। दूसरी तरफ अब सीढ़ियों से उठने वाले शोर की आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थीं। अंदर मौजूद शख्स ने भी, जिसके कान यकीनन मेरी ही तरह बाहर से आने वाली आवाज़ों पर लगे हुए थे, ये शोर सुन लिया था, क्योंकि अब वो तेज़ी से बाहर आ रहा था। शायद गोहरे मकसूद इसके हाथ लग गया था। जैसे ही वो मेरी जद में आया, मेरा एक हाथ पुश्त से बल खाकर इसके मुंह पर टिका और दूसरे हाथ से मैंने खंजर इसके दिल में उतार दिया। करीबन आध मिनट तक मैंने इसे अपनी गिरफ्त में लिए रखा, ताकि इसके मुंह से या तड़पने मचलने से कोई आवाज़ पैदा न हो सके। इससे ज़्यादा देर इसके ज़िंदा रहने के इम्कानात नहीं थे, क्योंकि खंजर एक सरीउल असर जहर में बुझा हुआ था और इसका शिकार लम्हों में कैद हयात से रिहाई पा जाता था। खंजर इसके जिस्म से निकाल कर मैंने माहिर कसाबों की तरह शिकार के कपड़ों से साफ़ किया और दोबारा इसी जगह छुप कर इसकी जेबों में हाथ डाले तो एक लिफाफा बरामद हुआ, जिसमें मौजूद रोल का एहसास मुझे हो गया था। लेकिन अपनी तशफ़ी के लिए मैंने कमरे के अंदर घुसकर इसकी दूसरी जेब से बरामद शुदा पेंसिल टॉर्च के ज़रिए लिफाफे का जायज़ा लिया और इसमें मौजूद माइक्रो फिल्म देखकर मुतमईन हो गया। मैंने लिफाफा फ़ौरन जैकेट की महफूज जेब में मुंतकिल कर दिया। टॉर्च घुमाकर मैंने कमरे की फ़िज़ा देखनी चाही। दोनों गधे एक ही सोफ़े पर गहरी नींद में मुब्तला थे। इनके सामने मेज़ पर रखी शराब के करीबन 2 खाली जाम भी दिखाई दे रहे थे। श्रद्धा बेचारी अपनी सी कर गुजरी थी। अभी मैंने टॉर्च बुझाकर एक कोने में फेंकी ही थी कि धड़ धड़ बालकनी का दरवाज़ा कूटने की आवाज़ सुनाई दी, जिसका मतलब था दुश्मन सर पर आ पहुंचा है और इस तरफ से फरार की राहें भी मसदूद हो गई थी। मैंने फ़ौरन कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर से लॉक कर दिया। जेब से नायलॉन की मजबूत डोरी निकाली, मेज़ पर खड़े होकर इसे पंखे में फंसा कर इसकी मजबूती का जायज़ा लिया और इसका दूसरा सिरा खिड़की के रास्ते बाहर फेंक दिया। इसके साथ ही दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई और बालकनी दौड़ते कदमों की आवाज़ से धमकने लगी। मैं इनकी आमद से पहले ही बाहर लटक चुका था और बड़ी महारत और तेज़ी से दीवारों पर पाँव जमाता नीचे आ रहा था। मैंने वापसी के लिए वही रास्ता मुंतखब किया था जहाँ से मैं अंदर दाखिल हुआ था। खैरियत ये गुजरी कि अभी इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था और कमरे में किसी के दाखिल होने से पहले इस तरफ इनको ख्याल करने का मौका नहीं मिल सकता था। मैंने बड़ी तेज़ रफ्तारी से दीवार फैलांगी और इस बंगले के ख़ात्मे पर इस डस्टबिन तक पहुँच गया, जो मेरा डेड ड्रॉप था। इस डस्टबिन में कॉलोनी के लोग कचरा वगैरह फेंकते थे और इसके कोने में मेरे साथियों ने छोटा सा बज़ाहिर ना दिखाई देने वाला गड्ढा खोद रखा था। यही डेड ड्रॉप वो जगह जहाँ जासूस कोई डॉक्यूमेंट वक्ती तौर पर छुपा देते हैं और इनका दूसरा साथी इसे वहाँ से हासिल कर लेता है, मुकर्रर हुआ था। मैंने लिफाफा गड्ढे में रखा और करीब रखे हुए पत्थर से इसे ढांप दिया। यहाँ ज़िंदगी सुबह 9 बजे के बाद ही बेदार हुआ करती थी और मुझे इल्म था कि अल सुबह हमारा कोई साथी जॉगिंग के बहाने घूमते हुए इस तरफ आएगा और वो गोहरे मकसूद यहाँ से हासिल कर लेगा। शायद अंदर होने वाले हंगामे की आवाज़ें बाहर नहीं आई थीं, या फिर यहाँ किसी के पास ऐसी आवाज़ों पर कान धरने की मोहलत ही नहीं थी, क्योंकि किसी बंगले की खिड़कियों से अभी इस तरफ किसी चेहरे को झांकते हुए मैंने नहीं पाया था। वापसी का सफ़र मैंने सड़क पर चलने की बजाय बंगलों की दीवारों के साथ साथ ही तय करने का फ़ैसला किया और बजाय भागने के मामूल की रफ्तार ही से चल रहा था, ताकि किसी को खामखा शक न हो जाए। अभी बमुश्किल चंद गज ही चल पाया था कि अचानक छठी हिस्स ने चीख कर किसी खतरे की निशानदेही की और इसके साथ ही एक गोली शाएं की आवाज़ पैदा करती कान के बिल्कुल करीब से गुजर गई। मैं फ़ौरन ज़मीन से चिपक गया और तेज़ी से कोहनियों के बल रींगना शुरू कर दिया।
فائرنگ کرنے والا شاید کہیں رک کر مجھ پر گولیاں برسا رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد میرے تعاقب میں لپکنے والی گولیاں اب مجھ سے کچھ فاصلے پر ہی دم توڑنے لگی تھیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں فائرنگ رینج سے نکل چکا ہوں تو میں نے اٹھ کر محفوظ انداز سے قدرے ترچھے بھاگنا شروع کر دیا، بھاگتے ہوئے جہاں مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اب تو سوئے مردے بھی جاگ اٹھے ہوں گے، وہاں ایک اور احساس بھی رہ کر میرے ذہن میں سر اٹھا کر مجھے دلاسے دے رہا تھا کہ میرے ساتھی میری اس حالت سے لا علم نہیں ہوں گے۔ اب چونکہ میں خطرے کی حدود سے نکل چکا تھا، وہ ضرور میری مدد کو آئیں گے۔ یہی تھے وہ احساسات جن کے زیر اثر میں اس کار کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، جو اندھیرے میں ایک کونے سے نکل کر میرے ساتھ ساتھ رینگتی کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کمان، مجھے ایک آواز سنائی دی اور بڑی پھرتی سے دروازہ کھول کر اگلی سیٹ ڈرائیور کے ساتھ جا بیٹھا۔ کار میں سوائے ڈرائیور کے اور کوئی نہیں تھا۔ میرے بیٹھتے ہی جس کا انجن سٹارٹ تھا تیز رفتاری سے آگے بڑھی۔ ڈرائیور خاصا مشتاق دکھائی دیتا تھا۔ اکیلے ہی چلے آئے ہو، اپنی اس کو تو لیتے آتے، یہ فکرہ ڈرائیور کے منہ سے نکلا۔ مجھے یوں لگا جیسے سیٹ کے نیچے لگے طاقتور اسپرنگوں نے مجھے اچانک فضا میں اچھال دیا ہو۔ میں تو سن ہو کر رہ گیا، لیکن صرف چند سیکنڈز کے لیے۔ ڈرائیونگ کرنے والے نے اپنا چہرہ قریباً چھپا رکھا تھا۔ اس کی جیکٹ کے بڑے بڑے کالر اٹھے ہوئے تھے اور اس وقت موجود تاریکی نے اتنی مہلت ہی نہ دی تھی کہ میں اس کے درشن کر سکوں۔ اچانک ہی کار کے اندر کی بتی روشن ہو گئی۔ اندر لگے شیشے میں اب میں بخوبی اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ ریکھا تھی، ریکھا جس کی تصویر دکھاتے ہوئے انٹیلیجنس کے کرنل صاحب نے مجھے تاکید کی تھی، اس عورت کو کبھی عورت سمجھ کر نظر انداز کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ میں نے اس کے منہ سے نوالا چھینا تھا اور ایسی بوکھلائی ہوئی شیرنی سے کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اندازے کی جو غلطی مجھ سے ہوئی تھی اور میں اس کو اپنے ساتھیوں کی طرف بھیجے جانے والی امداد سمجھ کر اس کار میں سوار ہو گیا، اب اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا تھا۔ میں نے سوچا بوکھلا کر صورتحال کو بگاڑنے کے بجائے مجھے جم کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یوں بھی مجھے بہرحال یہ اطمینان حاصل تھا کہ گوہر مقصود ہمارے ہاتھ لگ چکا تھا اور تشدد یا تحریض کا کوئی بھی حربہ خدا کے فضل سے مجھ سے صبح 9 بجے تک ڈیڈ ڈراپ کا بھید نہیں اگلوا سکتا۔ ارے واہ، میں نے چہکنا چاہا۔ اس طرح اچانک ملاقات بھی کبھی کبھی کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ صرف عجیب خوبصورت نہیں، اس کی آواز قدرے سنجیدہ تھی۔ کیا مطلب ہے ریکھا دیوی؟ میں نے ہوا میں تیر چلایا کہ وہ اپنی پہچان پر بوکھلا جائے۔ عین اس لمحے ایک رائفل کی ٹھنڈی نال گردن سے آ لگی۔ مسٹر، زیادہ چالاکی مت دکھائیے، پچھلی سیٹ سے کسی نے وارننگ دی۔ آپ کی تعریف، میں نے ابھی گردن کو ذرا صحیح خم دیا تھا کہ اچانک نالی کا دباؤ گردن پر بڑھ گیا اور مجھے اسی پوزیشن میں واپس آنا پڑا۔ یہاں زیادہ جوکر بننے کی کوشش نہ کرنا مسٹر، جو کوئی بھی تم ہو، اگر کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو تو کوشش کر دیکھو۔ ریکھا کی پھنکار سنائی دی۔ مجھے تو کوئی خوش فہمی نہیں مس، لیکن آپ کو غلط فہمی ہونے لگی ہے۔ شٹ اپ، پیچھے بیٹھے گنڈے نے میرا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے مجھے ڈانٹ دیا۔ یار تم کیوں بیچ میں بولتے ہو؟ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے فی الوقت مارنا نہیں چاہتے۔ اگر ان کو اس بات کا علم ہے کہ میں نے ہی مائکرو فلمیں اڑائی ہیں تو وہ مجھے ہر صورت زندہ رکھیں گے، کم از کم اس وقت تک، جب تک کہ انہیں فلمیں نہ مل جائیں۔ یہ صرف بولتا ہی نہیں، ہاتھ بھی چلاتا ہے، اس مرتبہ ریکھا نے جواب دیا۔ اچھا، میں نے بڑی حیرت ظاہر کرنے کی ایکٹنگ کی۔ اگر حکم ہو تو میڈم۔ پیچھے سے آواز آئی جو کسی انسان کی کم اور سانپ کی پھنکار زیادہ سنائی پڑتی تھی۔ اگر اس کتے کو اتارو تو ہم ڈھنگ کی بات کر پائیں۔ میں نے اسے تیش دلانے کا حربہ آزمایا۔ ہمارے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کم از کم سزا موت ہے اور تم نے خود اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے مجھے بشارت دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک پاؤں سے میرا پاؤں دبایا۔ میں اس کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ شاید وہ اکیلی ہی سودے بازی کے چکر میں تھی۔ میرا ہوا میں چلایا ہوا تیر عین نشانے پر لگا۔ فی الحال تو مجھے اس کے ساتھی سے نجات حاصل کرنا تھی۔ کیسا معاملہ، کس کی ٹانگ؟ میں نے بڑے تمسخر سے کہا۔ ابھی جان جاؤ گے، ریکھا بولی۔ اگر ایسے پلوں کے سر پر اکڑ رہی ہو تو ضرور سمجھا پاؤ گی۔ میں نے فضا ہموار کی۔ مسٹر، تم مجھے تیش دلا رہے ہو؟ میں اکیلی تم جیسے 10 گدھوں کو اپنے تلوے چاٹنے پر مجبور کر سکتی ہوں۔ اس کی آواز میں رعد کڑکنے لگی۔ بڑی شاندار اداکاری کر رہی تھی وہ۔ میں جانتا ہوں تمہیں، پتلی بائی، ستیل گھاٹی، انڈیا کی مشہور ڈاکو عورت، میں نے اسے چڑھا ہے۔ شٹ اپ، میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو گھمایا اور زوردار تھپڑ میرے منہ پر جڑ دیا۔ میرا خون ہی کھول اٹھا، لیکن ضبط کرنا پڑا کہ یہ بھی ڈرامے کا ہی حصہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کار کے بریک چرچرائے اور گاڑی رک گئی۔ تم نیچے اترو اور اڈے پر پہنچو، میں خود اسے لے کر آتی ہوں۔ اس نے پیچھے بیٹھے اپنے ساتھی کی طرف گردن گھما کر اسے حکم دیا۔
لیکن دیوی جی، اس کے ساتھی نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ دیکھا کہ آواز میں چھلکتے قہر نے اسے مزید کچھ کہنے کی مہلت نہ دی اور وہ اپنی رائفل سمیت نیچے اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی کار تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ شمع کرنا، اس کے اترتے اس نے معذرت کی۔ وہ کوئی بات نہیں، اپنے دھندے میں سب چلتا ہے۔ میں نے بے شرمی سے دانت نکالے تھے۔ وہ کوئی بات نہیں، اپنے دھندے میں سب چلتا ہے۔ میں نے بے شرمی سے دانت نکالے۔ کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ اس نے فوراً مطلب کی بات پر آتے ہوئے سوال داغا۔ اس کے لیے، میں نے پیٹ پر کچھ اس انداز سے ہاتھ مارا کہ وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ خیر چھوڑو، میں نے بھی کیسی بات پوچھ لی۔ یہ بتاؤ مال کہاں ہے؟ میرے پہلو میں نے اس کا فکرہ مکمل ہی نہ ہونے دیا۔ مسٹر، ان باتوں کے لیے میں تمہیں بہت وقت دوں گی۔ اس کی آواز اور لہجہ یکسر بدل گیا۔ فی الوقت صرف مطلب کی بات کرو۔ مطلب کی بات تو یہ ہے دیوی جی کہ مجھے سخت نیند آ رہی ہے، اور باقی باتیں کسی خوابگاہ میں نے تماش بینوں کے سے انداز میں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے بھی دھوکہ دو گے، جس نے تمہارے لیے اپنے باس کو اپنے خون کا پیاسا بنا لیا ہے۔ مسٹر، وہ شخص جسے میں نے گاڑی سے اتارا ہے، چند منٹ ہی میں باس سے رابطہ کر کے اسے ساری رپورٹ دے دے گا۔ اس کے بعد جانتے ہو وہ میرا کیا حشر کرے گا؟ میں لاکھ اسے مطمئن کرنا چاہوں، لیکن اسے تھوڑا سا بھی شک ہوگا تو وہ مجھے اذیتیں دے دے کر کتے کی موت مار ڈالے گا۔ تمہیں اس کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ وہ خاصی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ کبھی کسی غیر ملکی کے ساتھ کام کیا ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ دیکھا دیوی، آپ کے اعتماد کا دھنیہ واد۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں لمبے انعام کے وعدے پر خاصا ایڈوانس قبول پانے کے بعد ایک پارٹی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن یقین کرنا میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کچھ اور لوگ بھی اس معاملے میں ملوث ہوں گے، اور میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن اصلیت اب میں کچھ سمجھنے لگی ہوں۔ اس کی نامکمل بات نے میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک لمحے کے لیے تو سنسنی کی لہر دوڑا دی تھی۔ میں نہیں سمجھا، میں نے انجان بننا چاہا۔ خیر چھوڑو مسٹر، ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ اپنے دھندے میں سب چلتا ہے۔ اس نے گول مول سا جواب دے کر بظاہر مجھے مطمئن کر دیا، لیکن ایک پھانسی میرے ذہن میں اٹک کر رہ گئی۔ میں نے سوچا اگر اسے میرے متعلق ذرا سا بھی شک ہے کہ میں انڈین شہری ہونے کے باوجود پاکستان انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا ہوں، تو وہ مجھے بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں تھی۔ دیکھا جی، میری آواز خاصی رومانٹک قسم کی ہو رہی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ دولت میری کمزوری ہے، میں تو پروفیشنل آدمی ہوں۔ ایک پارٹی نے مجھے خود ہی اپروچ کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ کسی بڑے بزنس سے متعلق معلومات ہیں جن کی انہیں دوسری پارٹیوں کی طرح ضرورت ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق وہ نیپالی شخص بھی کوئی بہت بڑا ٹھیکیدار تھا جو خود اس چکر میں تھا۔ میں نے بیچاری شردا کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کی۔ اس کے ذریعے انہیں بے ہوشی کی دوا شراب میں ملا کر پلائی، لیکن مال تک پہنچنے سے پہلے کوئی اور جو تمہاری طرح اس کے چکر میں تھا میری محنت پر ہاتھ صاف کر گیا۔ مجھے تو ان کمبختوں نے یہ تک نہیں بتایا تھا کہ دوسری بھی کوئی پارٹی اس نیپالی کے علاوہ اس چکر میں ہے، ورنہ تم جانو میں ان لوگوں کا بھی بندوبست کر کے وہاں پہنچتا۔ جب میں نیپالی تک پہنچا تو وہاں 2 لاشوں نے میرا خیر مقدم کیا، اور میں کسی ممکنہ ہنگامے کی زد میں آنے سے بچنے کے لیے جان بچا کر دوڑ رہا تھا کہ تمہارے ہتھے چڑھ گیا۔ خیر میری طرف سے سب کچھ جائے جہنم میں۔ اپن کو ایڈوانس ہی اتنا مل گیا ہے کہ اب 6 ماہ تک کوئی دھندا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنا بیان ختم کیا۔ ہم لوگ ایک خاصی کشادہ سڑک پر سفر کر رہے تھے۔ یہاں اکا دکا کاریں ہی ہمارے قریب سے کبھی کبھی گزر رہی تھیں۔ میرے بات کے خاتمے پر اس نے میری طرف غیر یقینی کے سے انداز میں دیکھا، لیکن میرے چہرے پر پھیلی بے نیازی اور معصومیت نے شاید اسے اپنا نظریہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ پھر بھی وہ اتنی جلدی ہار کیسے مانتی؟ تمہیں یقین ہے کہ تم سچ بول رہے ہو؟ اس نے اچانک میری طرف پلٹ کر پوچھا۔ بڑا زبردست نفسیاتی حربہ آزمایا تھا کمبخت نے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تمہارے سامنے جھوٹ بولنے کی ایسی کوئی مجبوری بھی نہیں۔ ریکھا دیوی، حالات سے نمٹنے کی ہمت مجھ میں ہے۔ پھر تم نے میری گردن پر کوئی تلوار تو رکھی نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی ایسا گیا گزرا مرد ہوں کہ تم مجھے اغوا کر کے لے جا رہی ہو۔ پھر میرے جھوٹ بولنے کا مقصد؟ میں نے بظاہر اسے لاجواب کرنے کی کوشش کی۔ مسٹر، اگر بات صرف دولت کی ہی ہے تو تمہیں میرے ساتھ سودا بازی کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ آدھ گھنٹے کے نوٹس پر میں تمہیں منہ مانگی رقم مہیا کر سکتی ہوں۔ اگر دھوکہ دینا مقصود ہوتا تو میں اپنے ساتھی کو اتار کر اس طرح خواہ اپنی موت کو دعوت نہ دیتی۔ وہ بار بار اپنا یہ احسان جتلا کر میری مردانگی کو للکار رہی تھی۔ یا پھر یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ بھی ان لوگوں کی کوئی اسکیم کا حصہ ہو۔ ممکن ہے انہوں نے یہی طریقہ زیادہ بہتر جانا ہو۔ اس خیال کے ذہن میں آتے ہی میں چوکس ہو گیا۔ اگر یہ بات ممکن تھی تو اس کے ساتھی یقیناً ہمارے ارد گرد موجود تھے اور ہم پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ میرے فرار کا خطرہ ان کے سامنے بہرحال تھا۔ دیکھا دیوی، ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں ترتیب شدہ نئے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے،
کیونکہ اب جلد از جلد میں ان لوگوں کے چنگل سے نکل جانے کی فکر میں تھا۔ کیا اس نے بڑی پرامید نظروں سے میری طرف دیکھا؟ مال ابھی وہیں ہے، اس کے غائب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے اس طرف سے کسی کو بھاگتے نہیں دیکھا۔ بعد میں مجھ پر فائرنگ ضرور ہوئی ہے، لیکن کس نے کی اس کا مجھے علم نہیں۔ صاف صاف بات کرو مسٹر، میری پیشکش برقرار ہے، اس نے میری بات کا نوٹس لیے بغیر کہا۔ ٹھیک ہے، آفر لگاؤ، میں نے پینترا بدلا۔ 1 لاکھ ریکھا کی آواز سنائی دی۔ 10 لاکھ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ 5 لاکھ پر ختم کرو، اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تمہارے علاوہ اور کوئی اس معاملے میں نہیں کودے گا۔ میں نے اسے پکا کرنا چاہا۔ مسٹر تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو، اس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، کیش چاہیے اور ابھی۔ اس نے یہ سنتے ہی گاڑی روک کر اسے واپس موڑ لیا۔ کدھر؟ میں نے پوچھا۔ میں نوٹ جیبوں سے بھر کر تو نہیں گھومتی، ظاہر ہے وہ کہیں سے حاصل کروں گی، اس نے میری تسلی کروائی۔ لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے چونکتے ہوئے کہا۔ ریکھا دیوی جیوندیاں دے میلے، اگر سانس کا تانا بانا بندہ رہا تو دولت بہتری۔ ظاہر ہے ان حالات میں میرے پیشے سے متعلق کوئی گدھا بھی ایسا خطرہ مول نہیں لے گا کہ تمہارے پلوں کی حال لگ جائے۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ تمہاری تو عقل گھاس چلنے گئی ہے، اس نے کار کے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ مس ریکھا، کسی انسان کی قیمت میرے نزدیک کتنی کم ہے اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے وارننگ دی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ دوسرے لمحے میرے پاؤں کے قریب چھپا خنجر میرے ہاتھ میں تھا اور اس کی نوک اس کے پہلو سے لگی ہوئی تھی۔ گاڑی روک دو، میں نے اسے حکم دیا۔ نہیں روکوں گی، کوشش کر دیکھو، کم از کم اب بھی اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہے اور میں کار کو کسی بھی درخت یا دیوار سے ٹکرا دوں گی۔ میں چکرا کر ہی تو رہ گیا تھا، کمبخت کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ واقعی کار کی رفتار اتنی تیز تھی کہ کسی بھی شے سے ٹکرانے کے بعد کار سمیت دونوں کے پر خچے اڑ جاتی۔ سڑک بھی کشادہ تھی، جہاں اسے رفتار بڑھائے رکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ ابھی میں اسی ششو پن میں مبتلا ہی تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ اچانک ایک کار نے جھٹکا کھایا۔ ریکھا نے نہایت تیز رفتاری سے موڑ کاٹا تھا۔ میرا سر اچانک ڈیش بورڈ سے ٹکرایا، لیکن میں سنبھل گیا۔ اس نے بمشکل گاڑی سیدھی کی ہی تھی کہ ہماری آنکھیں تیز سرچ لائٹ کی روشنی سے چندھیا گئیں۔ سڑک مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور سامنے سے اچانک سرچ لائٹ روشن ہوئی تھی۔ یہ پولیس کی پیٹرول پارٹی کی جیپ تھی، جسے شاید کسی پیٹرولنگ جیپ نے کار کے مشتبہ ہونے یا تیز رفتاری کی خبر دی تھی اور اب وہ ناکہ لگا کر کھڑے تھے۔ مجھے اس کے رد عمل کا بخوبی اندازہ تھا، اس لیے میں نے اپنے پاؤں مضبوطی سے سامنے جما لیے۔ اس نے تیزی سے بریک لگا کر گیئر بدلا۔ مجھے گاڑی کے انجن پر رشک آنے لگا کہ وہ سٹارٹ ہی رہا۔ اس وقت یہ کار کسی انگریزی فلم کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کر گزرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مجھے بیک وقت ریکھا اور پولیس سے نجات حاصل کرنا تھی، لیکن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ اس لمحے میرے ذہن میں رہ کر یہی سوال سر اٹھا رہا تھا۔ اف میرے خدایا، میں نے سوچا، کیا میں یوں اچانک بے بسی سے بغیر ہاتھ پاؤں چلائے مر جاؤں گا؟ نہیں، یہ میرے اندر بیٹھے کمانڈو کا فیصلہ تھا۔ کمانڈو اس طرح بے بسی سے نہیں مرا کرتے۔ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، میں کسی بھی لمحے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھا۔ ریکھا کی ترجیحات اب بدل گئی تھی۔ اسے سب سے پہلے پولیس سے، پھر مجھ سے نمٹنا تھا۔ وہ بے وقوف لڑکی یہ سمجھتی تھی کہ پولیس کو جل دے کر مجھے اغوا کر کے لے جائے گی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اپنے ذہن میں فوراً ایک منصوبہ ترتیب دے لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ پولیس والے اس کار پر فائرنگ کرتے اور میں پولیس کی کسی اندھی گولی کا نشانہ بن جاتا، مجھے اس موت کی کھائی سے نجات حاصل کرنا تھی۔ کار تیزی سے ریورس ہو رہی تھی۔ ریکھا کی توجہ مجھ سے ہٹ کر مکمل کار پر مرکوز تھی اور میں اس کے بائیں ہاتھ سے دروازے سے لگا ہوا تھا اور میرا بایاں ہاتھ دروازہ کھولنے والے ہینڈل پر جمع تھا۔ جیسے ہی ہم اس موڑ کے قریب پہنچے جہاں سے اس سڑک میں داخل ہوئے تھے، میں نے جھٹکے سے دروازہ کھولا، اپنے جسم کو ایک لمحے کے لیے تولا، اپنی توانائیاں قدموں میں مجتمع کی اور دوسرے لمحے اندھیرے میں چھلانگ لگا دی۔ ابھی میرا جسم زمین ہی پر تھا جب یکلخت کار کے بریک چرچرائے۔ اس کے ساتھ ہی دائیں کھڑکی سے ریکھا کا ہاتھ پستول سمیت برآمد ہوا۔ شاید آٹومیٹک پستول تھا، ورنہ اتنی تیز رفتاری سے وہ فائرنگ کبھی نہ کر پاتی۔ ایک کے بعد دیگرے 6 گولیاں میرے تعاقب میں لپکیں۔ میں نے زمین کو چھوڑا نہیں تھا، مجھے اس سے اسی سلوک کی امید تھی۔ میں ذہنی طور پر اس حملے کے لیے بالکل تیار تھا۔ میرے بدن میں بجلیاں بھری تھیں۔ سڑک پر لڑکنیاں کھانے کی رفتار عام آدمی کے بھاگنے کے برابر ضرور رہی ہوگی۔ میں زمین پر رول کر رہا تھا، لیکن ایک ہی سمت نہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی ایکسرسائز نہیں تھی۔ دوران تربیت ایسی ورزشیں ہمارے معمول کا حصہ رہتی ہیں۔ اپنی دانست میں ہم مشین گن کی گولیوں کی زد سے بھی بچ نکلنے پر دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
रेखा के लिए अलबत्ता ये बिल्कुल गैर मुतवक्किल था। वो कोई ज़मीन से चिपकी तो मुझ पर आग नहीं बरसा रही थी कि मेरी हरकत का अंदाज़ा लगा सकती या फायर करती। वो भी अंदाजे से ही गोलियां चला रही थी और मैं जानता था कि वो तैश में आकर मुझे मार डालना चाहती थी। मैंने इसका बना बनाया खेल बिगाड़ा था, इसे डॉज भी कर दिया था। अपनी चरब ज़ुबानी से काम लेकर इसके साथी को कार से नीचे उतरवा दिया था। अब इसे अपने मालिकान से सिर्फ इसी सूरत में माफ़ी मिलती कि वो फिल्में मुझसे हासिल कर लेती, लेकिन ये चांस भी पुलिस ने इसके हाथ से छीन लिया। इसकी चलाई हुई गोलियां हवा में शाएं शाएं ठाएं ठाएं का गलगला मचाकर दम तोड़ गईं। तब तक मैं फुटपाथ तक पहुंच चुका था। फुटपाथ से ज़मीन कुछ नीची थी। वहीं रुक कर मैंने सिर्फ एक नज़र इस तरफ डाली तो रेखा का हियोला भी कार से छलांग लगाता दिखाई दिया, लेकिन पुलिस की जीप इसके सर पर पहुंच चुकी थी और उन्होंने रेखा को फायरिंग करते देखकर मामले की संगीनी का अंदाज़ा भी बखूबी कर लिया होगा।